यजीद बिन मुआविया वो बदनसीब शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत इकराम के बेगुनाह कत्ल का सिया दाग है और जिसे रहती दुनिया तक इस पर बेशुमार लानत की जाएगी। ये एक बहुत ही गंदा किस्म का बदतरीन बदबातिन सिया दिल निहायत ही बदनुमा बदखुल्क फासिक फाजिर शराबी बदकार जालिम बेअदब गुस्ताख बदफेलिया करने वाला आदमी था। सरजून जो कि इसका दोस्त है, इसने इसके जितने काले चिट्टे खोला है, ऐसा कोई और दूसरा नहीं था जिसने इसके इतने सारे कारनामों को दुनिया के सामने बताया है। यहाँ तक कि बंदरों का नाच देखना, जुआ खेलना और लड़कों और जानवरों के साथ बदफेलिया करना इसके अखलाक में से एक है। ये वो गलीज इंसान है जिसके लिए अखलाक लफ्ज भी इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। इसकी शरारतें और बेहुदगियां ऐसी है बदमुआशों को भी शर्म आ जाए। अब्दुल्ला बिन हंजला इब्नुल गसील रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि खुदा की कसम, हमने यजीद पर उस वक्त खुरूज किया जब हमें अंदेशा हो गया कि उसकी बदकारियों के सबब आसमान से पत्थर न बरसने लगे, जैसा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर उनकी कौम की बदकारियों की वजह से बरसे थे। तो आप देखें, महरमात के साथ निकाह, सूद को जायज करना, शराब नोशी को जायज करना और दीन के अहकामों को, शरीयत ने जिस चीज को हराम कर दिया उसको हलाल करना और जो हलाल कर दिया उसको हराम करना, ये सारी चीजों को वो लेकर आया। और जो कोई भी यजीद की पैरवी करते हैं और यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, वो अपना ठिकाना देख ले कि वो किस तरफ झोंकने वाले हैं। कि मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा जैसे मुकद्दस जगहों की भी इसने बेहुरमती करी है। रुयानी ने अपनी मुस्नद में हजरत अबू दरदा सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस रिवायत की है जिसका मजमून ये है कि उन्होंने हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी सुन्नत का पहला बदलने वाला बनी उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। अबू याला ने अपनी मुस्नद में हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में अदल व इंसाफ कायम रहेगा, यहाँ तक कि पहला रखना यानी फितना अंदाज और बानी सितम बनी उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा, वो डालेगा। ये हदीस जो है वो ज़ईफ है, लेकिन आप देखें कि किस तरीके से मुकबिर सादिक रहमतुल लिल आलमीन और राहतुल आशिकीन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से हमें गैब की खबर दी और बता दिया कि यजीद का अखलाक कैसा होगा। ये तो हो गई उसकी अखलाक की बात। अब यजीद जो है वो है हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है। हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये अल्लाह के रसूल के सहाबी है। अब कोई यजीद के अखलाक को देखकर हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर उंगलियां ना उठाए, क्योंकि ये तारीख ने देखा है कि कभी कभार वली के पेट में शैतान और कभी कभार शैतान के पेट में वली पैदा हो जाते हैं। हजरत अमीर मुआविया जो कि हुजूर के सहाबी है, उनके पेट में ये शैतान नमूदार हुआ जिसका नाम यजीद था। आप देखें, अबू जहल जैसा शैतान उसके पेट में इकरमा बिन अबू जहल रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ये कौन है? ये भी अल्लाह के रसूल के सहाबी है। लेकिन अबू जहल वो तो आपका बहुत बड़ा दुश्मन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी है और उन्हीं का बेटा जिसने आपकी दावत का इनकार किया और काफिर हो गया, और जब उसे कहा गया कि कश्ती पे सवार हो जा, निजात पा ले, ईमान ला ले, तो उसने मना किया। तो अब क्या उस बेटे की वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को के पर उंगली उठाया जाएगा? नहीं, वो इसलिए नहीं क्योंकि किसी की ताजीम और तौकीर तब तक ही की जाती है जब तक वो ईमान में हो। इसलिए आज हमारे मुआशरे को बताया जाता है कि अगर किसी पीर को आप देखें, वो अगर पीर है तो उसके बेटे को आप पैदाइशी पीर ना समझे कि कभी कभार वली के पेट में शैतान भी होते हैं। तो मयार क्या होना चाहिए? मयार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मयार है। शरीयत के मयार में आ गया वही वक्त का मुत्तकी और परिस्कार है, और जो शरीयत से हटा वो फिर अपने वक्त का कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर लान तान करना, ये अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक अपने आप को बर्बादी की तरफ लेके जाने वाला अमल है। और अहले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے اور تمام صحابہ کا ادب اور احترام کیا جاتا ہے، اور جو بھی ان کے درمیان سیاسی اختلاف ہوئے ان میں زبان کو محتاط رکھا جاتا ہے۔ کیوں رکھا جاتا ہے اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، تو صحابی کون ہوتے ہیں؟ صحابی ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی حالت میں حضور کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور وہ بھی جو حضور کی ظاہری زندگی ہے ان میں دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی ہو، تو وہ صحابی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مس کر گئی تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے حضور کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، حضور کی ظاہری حیات میں دیکھا، لیکن انہوں نے ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، اور ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا کر کے وہ لوگ صحابی نہیں ہوئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ ایمان والے تھے، آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، لیکن آپ نے حضور کا دور تو پایا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف نہیں پا پائے، تو اس وجہ سے آپ صحابی نہیں ہیں، تابعین ہیں، کیونکہ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا۔ وہیں پر عشرہ مبشرہ حضرت امیر معاویہ، انہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، ظاہری زندگی جو حضور کی تھی اس میں دیکھا، اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال کر گئے، تو اس وجہ سے یہ اللہ کے صحابی ہے۔ اور کیوں ہم نے کہا کہ ظاہری زندگی میں دیکھا؟ کیونکہ اہل سنت کے ایسے کئی بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کو خواب میں بھی دیکھا، اور کسی نے بانفس نفیس بھی دیکھا۔ بانفس نفیس جس نے دیکھا تو وہ بھی صحابی نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ حضور کی جو ظاہری زندگی تھی وہ 63 سال کی تھی، تو وہ تو گزر چکی۔ اب وہ جو چیز گزر چکی تو اب صحابی بننے کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا۔ اور صحابی کا مقام کیا ہے؟ کہ صحابی کا وہ مقام ہے کہ وقت کا غوث، قطب، ابدال، بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے جو قدموں سے جو ذرہ لگ گیا ہو اس کے مقام تک بھی وقت کا غوث نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ خود غوث العظم جیلانی، پیر پیرا، میر میرا، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ صحابی تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ کاتب وحی ہے، یعنی اللہ کے کلام کو لکھنے والے ہیں۔ وحی جو حضور پر نازل ہوتی تھی اس کے لکھنے والے آپ ہیں۔ حتیٰ کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے صلح کی تھی، اور حضور غازی ملت کا ایک بہت ہی مشہور بیان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ علی کے ایک بیٹے حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور علی کے ایک بیٹے حسین نے جس سے جنگ کی مجھ سے صلح نہیں کریں گے۔ اب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ میں جو بھی معاملات پیش آئے، جو بھی جنگ کے معاملات، چاہے وہ جنگ صفین ہو، جنگ جمل ہو، جو بھی معاملات پیش آئے اس میں ہمیں زبان درازی نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ وہ صحابی کا معاملہ ہے، اور جب دو بھائیوں کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے تو تیسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ نبی کا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ آپ کی داڑھی پکڑ لی تھی، ٹھیک ہے، غصہ کیا تھا۔ اب کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تان کریں گے؟ اور اس کی گواہ تو سورۃ طٰہٰ ہے، تو آپ ان کے بیچ میں نہیں بول سکتے کیونکہ وہ دو بھائیوں کا معاملہ ہے۔ تو آپ صحابی کے بیچ میں بھی نہیں بول سکتے کیونکہ وہ دو بھائیوں کا معاملہ ہے۔ وہ خود جان، کسی ایک کی محبت میں آپ کسی دوسرے پر لان تان کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں اگر انہوں نے آپس میں صلح کر لی وہ تو جنت کی طرف چلے گئے، لیکن آپ پھنس جائیں گے کہ حضور کے صحابہ کرام پر لان تان کری تھی، اور وہاں پر آپ گھر جائیں گے۔ فضیلت میں اور مناقب میں حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم امیر معاویہ سے کئی درجہ بڑے ہیں، اور حتیٰ کہ جو یہ جنگیں پیش آئیں اس میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہی حق تھا، امیر معاویہ کے خلاف لان تان نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب 60 ہجری میں بمقام دمشق میں لکھوا میں مبتلا ہو کر وفات پائی تھی۔ اور آپ کا عشق مصطفیٰ دیکھیں کہ آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، ردائے اقدس، قمیص مبارک، موئے شریف اور تراشے ہوئے کچھ ناخن آپ کے پاس جمع کیے ہوئے تھے۔ آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے حضور کی ازار شریف و ردائے مبارک اور قمیص اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے میں سجدہ کیا کرتا ہوں تو حضور کے جو منہ مبارک ہے اور تراشے ہوئے جو ناخن اقدس ہے وہ رکھ دیے جائے،
اور مجھے الرحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے، اور جب مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بتا معاویہ کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا یا الہی تیرے محبوب کے تراشے ہوئے ناخن لے کر آیا ہوں۔ تو قور باطن میں یزید نے جب یہ دیکھا کہ اس کے باپ امیر معاویہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور دم آخر تک تمام زر اور مال اور حکومت سب سے زیادہ ہر چیزوں سے زیادہ انہیں یہ چیزیں پیاری تھی، اور اس کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر معاویہ کے دل میں تھی، اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اس ملبوس پاک میں بوئے محبوب ہے، یہ مقام غربت میں پیارا رفیق اور بہترین مونس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لباس اور تبرکات کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے گا۔ تو اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ حضور پاک کے بدن پاک سے چھو جانا ایک کپڑے کو ایسا بابرکت بنا دیتا ہے، تو حسنین کریمین اور آل پاک علیہ رضوان جو کہ بدن اقدس کا جزو ہے، ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام لازم ہوگا۔ مگر بد نصیبی دیکھے اور شکاوت کا کیا یاد کہہ سکتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید جب تک سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف اور ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کیے، تو اسے پتا تھا کہ اس کی کرسی کے لیے 4 ایسے لوگ ہیں جو کہ خطرہ ہے۔ 4 بڑے صحابیوں کے بیٹے بھی تھے اور خود صحابی بھی تھے۔ کون کون تھے؟ عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، اور امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اہل بیت میں سے بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ صحابی بھی ہے۔ اور وہ چاہتا تھا کہ اگر ان کی بیعت اگر اسے مل گئی، اور خاص کر کے امام علی مقام کی بیعت اسے مل گئی، امت اس کی بیعت پر جمع ہو جائے گی، لیکن یہ اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس جیسے انسان کے ہاتھ میں امام حسین کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے، کہ وہ فاسق اور فاجر، اور امام علی مقام جیسی شخصیت گود نبوی میں پرورش پائی ہو، وہ کبھی بھی ایسے بد اخلاق شخص کے ہاتھ میں کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے۔ اور اس طرح جب اسلام کی قیادت ایک ایسے نااہل شخص کے ہاتھ میں آ گئی تو امت کے لیے باعث ہلاکت اور بربادی کا مقدر بن گیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی صاحب اقتدار امیر کے بارے میں فرمایا تھا، رب کعبہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ عرب کب ہلاک ہوں گے، جب ان کی قیادت وہ شخص کرے گا جس نے جاہلیت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اسلام میں بھی اسے رسوخ و خصوصیت حاصل نہیں۔ تو یزید جیسی تخت نشین ہوا، اس نے فوراً حضرت امام حسین کو، عبداللہ ابن عمر کو اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت لینے کا فیصلہ کیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر یہ بہت ہی نرم دل مزاج کے انسان تھے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوا کرتی تھی۔ ملک شام اور عراق کے جو لوگ تھے ان کا مکمل اس کو بھروسہ تھا کہ یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، مگر پریشانی آئے گی حجاز میں، کہ حجاز میں مخالفت ہو سکتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حرمین شریف میں ان 4 میں سے کوئی صحابی اگر کھڑا ہو گیا، کسی نے خلافت کا دعویٰ کر دیا، تو پوری امت ان پر جمع ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے ہی جب اس نے دیکھا کہ اس کا تخت جو ہے وہ ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس نے فوراً ہی مدینے کے جو گورنر تھے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اس کو ایک خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ حضرت امیر معاویہ کی انتقال کی خبر دی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم امام حسین، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو، اس حکم میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے جب تک کہ وہ بیعت نہ لے لے۔ تو جب والی مدینہ کو جب یزید کا جو یہ حکم ملا، اس نے معاملے کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو مروان بن حکم تھا اس کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ اب مروان بن حکم کون ہے؟ تو اب اس کا آپ بیک گراؤنڈ جانیں کہ مروان بن حکم یہ بنو امیہ کا ایک شخص ہے، جو اس کا باپ حکم ہے۔ اس کے بارے میں تاریخی روایتوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، کہ نقل اتارتا تھا، مذاق کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا فرمائی اور اس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ تو بدعا کی، اور اس کا اثر جو ہے، یہ جو مروان بن حکم تھا وہ اس وقت اپنی باپ کے پشت میں تھا، اس وجہ سے اس کا اثر جو ہے وہ مروان بن حکم پر بھی آیا۔ اس کو امام الانبیاء نے بدعا دی، اس باپ کا بیٹا ہے کون؟ مروان بن حکم۔ اور یہ وہی تھا جس نے بنا اجازت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہر تھی اس کا استعمال کیا تھا، اجازت استعمال کر کے جو خط ہے وہ بھیجا تھا، جس کے کارن جو ہے حضرت عثمان غنی کی
शहादत पेश आई। जो जंग जमल हुई थी, जंग जमल में भी हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह जो कि हुजूर के सहाबी भी है, साथ ही साथ अशरा मुबशरा में भी है, को भी तीर मारने वाला मरवान बिन हकम है, और जिससे हजरत तलहा की शहादत हुई। तो देखें किस किस जुर्मों का दाग इसके गिरबान में है। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत पेश आई, इमाम हसन ने यह वसीयत की थी कि मुझे हुजूर के पहलू में, यानी मेरे नाना जान के पहलू में दफन कर देना, और अगर इस बात में इख्तिलाफ पेश आए और तुम्हें ऐसा लगे उम्मत में खून रेजी हो सकती है, तो तुम मदीना मुनव्वरा की हुर्मत को पामाल ना होने देना और मुझे मेरी अम्मी जान हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की पहलू में दफन कर देना। तो ये वही शख्स है मरवान बिन हकम जिसने हजरत इमाम हसन की तदफीन को हुजूर के पहलू में करने के मुखालिफ के खड़ा हुआ था। मरवान को ये पूरे सूरत हाल का पता चला कि यजीद चाहता है कि इन 4 बड़े सहाबियों की बैत लेना है। तो मरवान ने कहा कि मेरी राय यह है कि उन 4 को अभी के अभी बुलाया जाए और अभी के अभी यजीद की उनके हाथों बैत ले लो। अगर वो इताअत कर ले तो मान जाओ, और अगर नहीं करते तो वो जालिम ये कहता है कि उनको कत्ल कर दो, लेकिन उनको हजरत अमीर मुआविया की इंतकाल